अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ी वुस्ता की ज़मीन से उठने वाले जंग के बादल अब छटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन बादलों के पीछे छुपी तबाही की दास्तान अब मंजर आम पर आ रही है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के सनसनीखेज इंकशाफात ने पेंटागन के उन दावों का भांडा फोड़ दिया जिसमें नुकसानात को कम करके दिखाया गया था। सैटेलाइट तस्वीर बता रही हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान ने मशरक़ी वुस्ता में 200 से जायद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि जदीद ड्रोन जंग में टारगेटिंग की सलाहियत अब किसी एक ताकत की मिरास नहीं रही। ऐसे में जब सदर डोनाल्ड ट्रंप बैड डील के बजाय गुड डील की तलाश में हैं और सफारती रास्ते को तरजीह दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें एक मुल्क पर मरकूज हैं और वो है पाकिस्तान। ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दिया कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला इस्लामाबाद के जरिए हो रहा है। पाकिस्तान, जो कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का फ्रंट लाइन स्टेट था, आज आलमी अमन के लिए एक नागुज़ीर सालिस बनकर उभरा है। सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ला रही हैं। आज जब दुनिया पाकिस्तान की सफारती महारत और सालसी के किरदार की मुतरफ है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इज्जत और वकार हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। इसके पीछे मार्का हक की वो शानदार कामयाबी है जिसे आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। DGISPR का 2 टोक पैगाम बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को महज ज़मीन पर नहीं बल्कि फ़िज़ा, समुंदर, साइबर और जहनों की जंग में भी इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक ने साबित किया है कि जदीद जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कौम की उमंगों और ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। भारत का मन घड़त बयानिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है आज रद्दी की टोकरी की नजर हो चुका है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि असल दहशतगर्द कौन है और सच्चाई का अलमबरदार कौन। आज अगर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन का पुल बना हुआ है, तो उसकी बुनियाद वो अस्करी कुव्वत है जिसने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज भारत के सियासतदान नुमा जंगजुओं को ललकार कर बता दिया है कि पाकिस्तान रवायती हो या गैर रवायती, हर जाहरियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका का हुआ नुकसान क्या अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर मजबूर कर रहा है? पाकिस्तान का किरदार और मार्का हक का साल क्या पाकिस्तान खित्ते की अब अकलौती सुपर पावर बन चुका है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुने राउंड अप में। कसूरी साहब, सबसे पहले तो आज मार्का हक को 1 साल हो गया है और आलमी सतह पर जो मकाम पाकिस्तान को मिला है उसमें कोई दो राय नहीं कि ये हमारी अफवाज की जबरदस्त कामयाबी और भारत जैसे मगरूर फाशिस्ट मुल्क को शिकस्त देने के बायस है। आप इस 1 साल को किस तरह देखते हैं जिसमें पाकिस्तान की सफारत से सियासत तक और अस्करी मकाम समेत जो पॉलिटिकल हैसियत में बेतहाशा इजाफा हुआ हो? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओपनली उनको शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान को। जो मौका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को फराहम किया है वो तो एक नादर मौका है। यानी कि कई सालों से उनके प्रोपेगेंडे से ये इम्प्रेशन था कि जी वो इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। भाग भाग के गल्फ के मुख्तलिफ ममालिक में प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे थे और उनके खुसूसी अंदाज में वो बगलगीर हो रहे थे, जिसको जफ्फी डिप्लोमेसी कहा जा रहा था हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन वो सारा भांडा फूट गया जिस दिन, और जो ये हशर हुआ कि 48 घंटे इंडियन एयरफोर्स आसमान पे ना उड़ ही ना सकी, तो वो फिर देखा लोगों ने जो इलाके में ये समझते थे कि अमेरिका के बारे में तो शुरू से अंदाज़ा था कि ये पता नहीं कितनी देर वहाँ रहेंगे। वॉर के बाद तो कहानी और बदली है, लेकिन उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी कि अमेरिका जो है वो यूरोप से विड्रॉ कर रहा है, वो एक किस्म का आइसोलेशन में जा रहा है। तो वैसे ही अमेरिका इस इलाके में बातचीत होनी शुरू हो गई थी। उस सिलसिले में भारत अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पेश करना चाह रहा था, इसीलिए घड़ी घड़ी वो दौरे कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक है, बशमूल सऊदी अरब और UAE दीगर ममालिक में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसके नतीजे में सामने 1 साल में ज़हूर पजीर हुआ है
وہ تو ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا مودی صاحب کے کہ یہ ہو جائے گا. آج وہ کونے میں کھڑے ہیں. وہ کہتے تھے پاکستان کو دیوار سے لگاؤں گا, آئسولیٹ کروں گا. وہ تو آئسولیشن کا شکار بری طرح سے آج بھارت ہے. یعنی کہ میں حیران ہوں کہ جو اتنی بڑی ان کی وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے وقت سے ان کو بہت انہوں نے اپنے آپ کا خاص مقام اپنے ذہن میں کم از کم بنایا ہوا تھا کہ جی وہ لیڈر تھے. یہ جو گلوبل ساؤتھ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے, کوئی ان سے پوچھے کہ گلوبل ساؤتھ کہاں کھڑا ہے, کیا گلوبل ساؤتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, کیا گلوبل ساؤتھ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے؟ بھئی گلوبل ساؤتھ کی اب لیڈرشپ کی دعوے کرتے ہیں اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں. گلوبل نارتھ بھی نہیں, وہاں یورپ بھی علیحدہ ہو چکا ہے. آپ سپورٹ ایکچولی اسرائیل کو کر رہے ہیں. کیونکہ کامن فیکٹر کیا ہے؟ مسلمان دشمنی. کہ اسرائیل کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں قدر مشترک یہی ہے, مسلمان دشمنی. تو ایک سال میں جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سال میں یہ جو کچھ ہو گیا ہے یہ ریورس ہے اس کا جو مودی صاحب کے ذہن میں تھا جس دن انہوں نے یہاں حملہ کیا. پھر وہ کہتے تھے کہ جی میں ایک نیا نارمل قائم کروں گا. بھئی نیا نارمل آپ کا کیا ہے؟ نیا نارمل یہ ہے بقول ان کے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم تو کہہ دیں گے پاکستان نے کیا, ہم اس کو حملہ کر دیں گے. اس کے بعد نیا نارمل اتنا ہی, اگر آپ کو شوق تھا تو لال قلعے میں ہوا تھا دھماکہ اور انڈین میڈیا پوچھ رہا تھا مودی صاحب سے کہ آپ کا نیا نارمل کدھر گیا, اور وہ وہاں بیٹھے رہے. مجھے تو خوشی ہے کیونکہ میں تو امن کے حق میں ہوں, لیکن انہوں نے نئے نارمل کا دعویٰ کیا تھا. جب اس قسم کے آپ لو قسم کے لوگوں کو آپ مسلیڈ کریں اپنے نیریٹو سے کہ آپ اتنی بڑی پاور ہیں, آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تیسری چیز ان کی آئسولیشن کہ آپ لمٹ دیکھ لیں. جو وہ کہتے تھے نا کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے اور چھلانگ مار کے گئے ہیں ایشیا پیسیفک میں. بھئی نیپال تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, بنگلہ دیش تمہارے خلاف ہے, سری لنکا آپ سے ناراض ہے, اور پاکستان کی تو بات ہی نہ کریں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ملک یعنی یہ میں ان کے فورن سیکٹری کی بات کر رہا ہوں, انڈین فورن آفس کی نہیں بات کر رہا. انڈین فورن آفس جیسے میں نے کہا ہے وی ہیو اے پروفیشنل فورن آفس, they have a professional foreign office. I have dealt with their foreign service officers. لیکن جس لیول پہ ایک سال میں نیچے آ گئے ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ریجن میں ہے, چھلانگ مار کے وہاں جا رہے ہیں. بھائی نیبر سے تمہاری بنتی کوئی نہیں تو تم دنیا کی لیڈرشپ, اپنے آپ کو انہوں نے وشو گرو کا, یعنی دنیا کے لیڈر ہیں, دنیا کے ٹیچر ہیں. مطلب بندے کو شرم آتی ہے اپنے بارے میں اس قسم کے دعوے کرنے کی, لیکن یہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. بالکل, اور مار کے حق میں جس طرح کی شکست ہوئی, آپ نیو نارمل کی بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کی ہمت ہی اس طرح کا مس ایڈونچر کر سکیں. اور آج ڈی جے ایس پی آر اور ایئر چیف سمیت پاکستان کی جانب سے جس طرح کے زبردست اور سخت جوابات بھارت کو دیے گئے اور باقاعدہ ثبوت دکھا کر کے کیسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور واضح طور پر کہا گیا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو دوبارہ آ جائے, کر لے یہ مس ایڈونچر. آپ کیا سمجھتے ہیں آج جب دنیا اور پاکستان جشن منا رہا ہے تو بھارت کیسے اس دن کو دیکھ رہا ہوگا اور ان کی افواج کا مورال کیسا ہوگا؟ جی ان کا یہ ہوگا جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ آپ نے جھوٹے نیریٹو پہ ملک چلانا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں آج انڈیا میں دو قسم کے نیریٹوز ہیں. ایک جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک جو ان کا گودی میڈیا ود ان انورٹڈ کاماز ہے جیسے کہا جاتا ہے. یہ وہ گودی میڈیا ہے جو ایک زمانے میں بڑا کریڈیبل میڈیا تھا, میں نے ان سے ڈیل کیا ہے, بڑے ان کے پائے کے جرنلسٹ تھے, وہ سب کو فارغ کر دیا ہے. مودی صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کے جو سیٹ ہیں سپورٹرز, انہوں نے سارے جرنلسٹ کو باہر کر دیا ہے اور ان کی جگہ ایسے بندے لگائے ہیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جرنلسٹ کم ہے اور آر ایس ایس کے پرچارک زیادہ ہیں. اس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں اور اس کی ان کے جو خواتین اور مرد دونوں جس طرح وہ چیختے ہیں, جو ان کے ہے نا اینکرز, وہ تو حیران کن ہے. نہ میں نے وہ بی بی سی پہ دیکھا, نہ سی این این, نہ پاکستان کے کسی, نہ الجزیرہ, کبھی میں نے دیکھتا نہیں. چیختے ہوئے بندے جو دے آر سپوز ٹو بی کنڈکٹنگ ڈائلاگ بٹوین ڈفرنٹ پیپل, تو اتنا مذاق اپنا وہ اڑواتے ہیں کہ اکانومسٹ جو کہ
بائی اینڈ لارج وار میں، کیونکہ ان کے کئی انڈیا کے جرنلسٹ انٹرنیشنل میڈیا میں ماننا پڑے گا تو ان کی پالیسی ریلیٹیولی پرو انڈیا رہی ہے، لیکن ان کو بھی یہ کہنا پڑ گیا انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس اون آڈینس. انڈین میڈیا نے اپنے خاک میں ملا دی. یہ میں ان کی الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو خاص طور پہ انگلش کا میڈیا ہے، جن کو لیگیسی میڈیا کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنا اتنا برا حال کر دیا ہے کہ مجھے یاد ہے میں لنڈن گیا تھا ان دنوں میں. اس کے بعد تو مجھے ایک میری فرینڈ کی بیٹی بتا رہی تھی جو لنڈن میں مقیم ہے کہ لوگ رنگ کر رہے تھے انڈین ان کو، آپ سیف ہیں؟ ان کو خیریت سے. میں تو لاہور میں میرا فیملی نہیں ہم نے تو سنا لاہور کیپچر ہو گیا، کراچی اور کراچی بالکل کراچی کا پورٹ کیپچر کر لیا. اس قسم کی مذاقہ خیز. پھر جب ان کو خفت ہوئی انہوں نے معذرت کی، ان کا I'm sorry ہم تو انڈین میڈیا دیکھ رہے تھے. اب آپ اپنی کریڈیبلٹی اس طرح ڈسٹروائے کریں تو پھر ہاں ایک صاحب ہیں انہوں نے پھر معذرت کی، دوسروں نے تو معذرت بھی نہیں کی. میرا خیال راجدیپ سردیسائی، میں یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے معذرت کی. ان کا میں ایم ویری سوری کہ جو اس قسم کی خبریں میں نے چلائی تھیں وہ ہمیں دی گئی تھی. دوسروں میں تو معافی مانگنے کی بھی کوئی کہانی نہیں آئی. تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی کیا ہے اور اپنے میڈیا کا وقار گرایا. تو خاص طور پر انگلش میڈیم جو ان کا میڈیا ہے، جن سے میں تو بہت حیران ہوں، کبھی میں نے اس قسم کے پروگرام دنیا میں نہیں سنے کہ کمپیئر خود چیخنے لگے. اور ان کی اپنی آڈینس سر، اپنی عوام اور ان کی اپنی اپوزیشن ان سے سوال کرنا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی کدھر آپ تو کہہ رہے تھے پورٹ کیپچر ہو گیا، لاہور کیپچر ہو گیا، تو کہاں کیپچر ہوا ہے، کیا اینڈ ہوا ہے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سن اراؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سن اراؤنڈ اپ. سر مارکو روبیو کو کہنا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری اب ختم ہو چکا ہے اور تجاویز صرف ایک صفحے تک محدود ہے. یہ ایک صفحہ سر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے دور رکھنے اور امریکہ کو پابندیاں ہٹانے پر آمادہ کر سکے؟ دیکھیے بات یہ جب ون پیج کی ہوتی ہے نا تو آبویسلی یہ صرف فریم ورک ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ ایک میٹنگ میں سیٹل ہو جائیں گے. ہاں اگر بیسک فریم ورک پہ اگریمنٹ ہو جائے، امن ہو جائے اور اس میں ٹائم دے دیا جائے 30 دن 60 دن 90 دن، پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں پرووائڈیڈ لیڈرشپ. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی خواہش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو غلطیاں کی جس کی وجہ سے امریکن آرمی کو وہ بھگتنا پڑا، جو اس کو آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کہ امریکن اخباروں میں یہ کہانی آ رہی ہے وہ کہانی آ رہی ہے، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایران کا تو بہت ہی نقصان ہوا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ایران میں امن نہیں چاہتا، نہیں، میں نہیں ان لوگوں میں. ایران ریشنل لوگ ہیں، وہ بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں، وہ بھی امن چاہتے ہیں. اور جتنا نقصان ان کا کر دیا ہے، کوئی میرا خیال ہے 3,500 کے قریب بندے شہید ہو گئے، کئی ہزار اس سے زیادہ بندے انجر ہو گئے، زخمی ہو گئے ہیں. ان کی کوئی 20-25 ہزار بلڈنگز منہدم کر دی گئی ہیں. ان کو میرا خیال ہے 8-10 سال لگیں گے ریکوری میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی چاہتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک سلوشن چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہی ہے کہ جیسے یہ بات آگے ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بیان داغ دیتے ہیں، یہ نہیں کرو گے تم الٹا لٹکا دیں گے، یہ نہیں کرو گے تم قصہ پارینہ بن جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے تو ہسٹری ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کرو گے تو سیولائزیشن ختم ہو جائے گی. تو اس نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایران میں جب مین لیڈرشپ کو کر دی گیا، شہید کر دیا گیا انفارچونیٹلی، تو جو نئی لیڈرشپ ابھری ہے وہ اتنا ان کا کنٹرول ہے نہیں، اتنی ہوموجینٹی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. اب حیرانی کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ فرما رہے تھے ایک سٹیج پہ کہ ہم پتہ نہیں کس سے بات کریں. انہوں نے فرمایا یہ ان کے ارشادات ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس سے بات کریں. اگر آپ بات کرنا ہی چاہتے تھے، جو آپ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے تھے، تو ان کو فنا کس لیے کیا، شہید کیوں کیا؟ ان کو تو ایک ایک کو انہوں نے مار دیا ہے. تو اب یہ توقع کریں کہ جی وہ ہر چیز پہ اگری کریں. ہاں دیکھیں میں نے تو پاکستان کی فارن پالیسی ہینڈل کی ہے. جب میں کشمیر کے اوپر ہندوستان سے فریم ورک بنا رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہاں ہماری بھی مخالفت ہوتی تھی، ہر ملک میں ہوتی ہے. تو یہ مان لینا کہ جی ایران میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، نہیں، یہ فطری بات ہے. لیکن
یہ کہنا کہ جی ایران کی گورنمنٹ اس وقت جو ہے اسکیٹرڈ ہے، ایران کی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں، یہ غلط بات ہے. فیصلہ جب ہو جاتا ہے، جو بھی ان کا میکنزم ہے، شاید ان کے رہبر کرتے ہیں ان پبلک میں وہ نہیں آتے، تو پھر لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، اپنے ویوز ضرور ڈکلیئر کرتے ہیں، پاسداران انقلاب اور دوسرے لیڈرز جو ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں پتہ نہیں امن کس سے کرے، ایسی بات نہیں ہے. ایران میں ابھی تک اس قسم کی حکومت ہے جو فیصلے کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک. اور سر اب ایکسپیکٹ ہو رہا ہے، خبر بھی یہ ہے کہ پاکستان آئندہ ہفتے ایران مذاکرات کی میزبانی کرے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں، کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ کوئی ہم کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں گے کوئی؟ کیونکہ 14 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چین کا دورہ بھی کرنا ہے، تو اوبویسلی ان کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ اچھی ڈیل انہیں مل جائے. دیکھیے، میں پہلی چیز تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کس دن ڈیل ہوتی ہے. پاکستان نے ایک بہت آنریبل رول ادا کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور نمبر 2 بڑا افیکٹو ہمارے اپنے مفاد میں کیا ہے. دیکھیں ہمارا کیا مفاد تھا؟ ہمارا مفاد، ہمارے ہاں بھی تو تیل رکا ہے نا، ہمارے ہاں بھی تو گیس رکی ہے، ہمارے ہاں بھی غریبوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے جو کیا، نمبر 2 ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے جی، تیسری ہماری ڈیفنس ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو ہم کیسے آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں؟ تو پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے نہ صرف آنریبل ہے بٹ ویری افیکٹو ان اٹس اون انٹرسٹ. چاہتے ہی نہیں کہ یہ چیز آگے بڑھتی جائے، سعودی عربیہ اور ایران آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. ہم تو نہیں چاہتے ہمارے بارڈر پہ گڑبڑ ہو جائے. خدا نہ خواستہ جو شروع میں باتیں آ رہی تھیں کہ جناب وہ کہہ رہے تھے، پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے تھے امریکہ کے کہ ہم ہتھیار بھیجیں گے اور وہ کردوں کو بھیجیں گے، وہ حملہ کریں گے، اور کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بلوچیوں کو بھی کریں گے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ترکی اور پاکستان آرام سے بیٹھے رہیں جب ان کے بارڈرز کے اوپر یہ پلاننگ کی جا رہی ہو؟ تو خیر پاکستان تو لکی ہے کہ پاکستان کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن ترکوں کے ترکی کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہہ دیا جی ہم کردس فائٹرز کو ویپنز دے رہے ہیں، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ڈائریکٹ اس کا اثر تو ترکی پہ پڑتا. نمبر تو اگر جنگ ہوتی تو ریفیوجیز ترکی جاتے یا پاکستان آتے. تو اس لیے ہمارا رول لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیوں اتنے ایکٹیو ہیں. یہ ہمارا ایکٹیو ہونا بالکل مناسب ہے، کیونکہ ایکٹیو نمبر 2 میں نے کہا آنریبل ہے، نمبر 3 افیکٹو ہے. پاکستان ڈپلومیسی ریکگنائز ہوئی ہے. پاکستان کا رول جو بھارت نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے کر دیا تھا، اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کا گڑھ ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے ہماری غلطی ہیں، ہماری کمزوریاں مانتا ہوں، جس کو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن بھارت کا یہ جو بیانیہ تھا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، وہ تو بالکل آندھا پڑ گیا ہے. کیونکہ جتنا افیکٹو پاکستان نظر آیا ہے کہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں جو امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پہ لا سکے. اور پاکستان نے یہ کرشمہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ان کو ایک ٹیبل بٹھایا ہے. کیوں؟ یہ ہمارا پرانا رول ہے، ہماری انسٹیٹیوشنل میموری ہے. میں خود یہ کام کیا کرتا تھا جب میں فارن منسٹر تھا. مجھے کونڈولیزا رائس امریکہ کے ایران کے لیے میسج دیتی تھی، اور مرحوم لاریجانی اور مرحوم جو فارن منسٹر ہیں میرے ذریعے میسیجز بھیجتے تھے آن دی ایرانین نیوکلیئر ایشو. تو یہ ہمارا رول اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ سے جتنی مرضی اچھی ریلیشن شپ ہو، لیکن وی ویلیو آر ریلیشن شپ ود ایران. ہماری کئی فیکٹرز ہیں، ریلیجس، کلچرل، تو ہسٹوریکل، کہ وی کی ناٹ بی سین ایز بائی اسٹینڈرز. اگر ایران میں خدا نخواستہ گڑبڑ ہوگی تو اس کو اوبویسلی اس کے اثرات ہمارے پر بھی پڑیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ رشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. وقت تو چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، آج سے ٹھیک 1 سال قبل مئی 2025 میں ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحر عرب کے ساحلوں تک ایک ایسی گونج سنائی دی جس نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے عسکری توازن کو ہلا کر رکھ دیا. آج ہم مارکہ حق یعنی آپریشن بنیان المرصوص کا پہلا سال مکمل ہونے پر فتح کا جشن منا رہے ہیں. یہ محض 4 دن کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان کی اس فیصلہ کن صلاحیت کا اظہار تھا جس نے مودی سرکار کے فاشسٹ غرور اور نام نہاد عسکری بالادستی کے بت کو پاش کر دیا.
आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत के सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने, भारत के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रवायती या गैर रवायती, हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा, समुंदर, साइबर और जहनों में है। हम पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। अगर किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हम दिखा चुके हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है कि मार्का हक में पाक फिजाइया ने दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फिजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। आज सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि मुहासबे का दिन है। एक साल कबल मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बुज़दिलाना मिसाइल हमले किए तो उसे अंदाजा नहीं था कि जवाब में पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत इसका क्या हशर करेगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स गवाह है कि पाकिस्तान ने महज 52 मिनट्स के फिजाई मार्के में भारत के 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सखुई त्यारा मार गिराए। ये वही राफेल थे जिनके बारे में मोदी जी कहते थे कि राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। नतीजा सब ने देख लिया। यहाँ तक कि भारत के अपने डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह को इतराफ करना पड़ा कि उनका नुकसान हुआ है, जबकि इंडियन एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस ब्रीफिंग में माना कि जंग में नुकसानात होते हैं। नाजरीन, इस शिकस्त का जख्म इतना गहरा था कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि इंडियन एयरफोर्स 2 दिन तक मफलूज होकर रह गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का वो नक्शा जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही थी, आज वही पाकिस्तान खित्ते का पावर हाउस बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार देना और उन्हें फैंटास्टिक कहना इस बात की दलील है कि अब आलमी सियासत के फैसले रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। 1 साल बाद भारत किस मुंह से दुनिया का सामना कर रहा है? मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर क्या जनूबी एशिया में भारत की नाम का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो चुका है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। अतीब साहब, आज वो सुनहरा दिन है जो पाकिस्तान की तारीख में ता क़यामत याद रखा जाएगा और हमारी फोर्सेस आज मुख्तलिफ तकरीबात भी कर रही हैं। एयर चीफ समेत फील्ड मार्शल नौजवानों को शाबाश दे रहे हैं, लेकिन एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो वजीर दाखिला ने आज दिया और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में भारतीय वजीर आजम के घर के ऊपर हमारे ड्रोन घूमते रहे। भारत के बड़े टारगेट्स, उनके जहाज, उनकी बहरी तंसीबात हमारे निशाने पर थी, तभी भारत जंग बंदी कराने पहुंचा। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर जंग बंदी ना होती तो आज भारत का नक्शा ये ना होता जो मौजूदा है? जी, बहुत कुछ कहा जा सकता है शाजी। एक्चुअली मैं सिर्फ सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मिलिट्री फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके नाजरीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मार्का हक जो है उसने पाकिस्तान का इस पूरी दुनिया में जो एक मकाम है वो तब्दील करके रख दिया। जो पाकिस्तान 6-7 मई से पहले का था और जो 10 मई के बाद का है वो टोटली अब डिफरेंट हो चुका हुआ है। आपने देखा है इस पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने कितना अपना हर सतह पे अपने आप को कितना मनवा लिया है कि हर कोई अब पाकिस्तान की तरफ देखता है, पाकिस्तान की इज्जत करता है। तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका हुआ है। ये जंग और भी चलती तो उनको आपको अंदाजा है कि जंग आगे चल कैसे सकती थी। उस रात के बाद 6-7 की रात के बाद तो उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल बैठ गई थी 2-3 दिन के लिए, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते थे। फिर 10 तारीख को जो हमारी आर्मी ने जो फतह 1 फतह 2 के साथ जो अपना उनके ऊपर बहुत से अपना टारगेट्स को निशाना बनाया। एयरफोर्स ने भी 10 तारीख को तकरीबन 16 बेसिस के ऊपर उन्होंने वो अपना अटैक किया और इसी तरीके से उनकी जो S-400 जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा दचका था, S-400 भी हमने 2 को निकाल दिया। एक चीज मैं जरा क्लियर कर दूं शजिया, स्कोर अब जो है वो 6-0 से बढ़ के 8-0 हो चुका हुआ है। अच्छा, ये तस्दीक हो चुकी है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 3 रफाल नहीं बल्कि 4 रफाल जो है ना ये कंफर्म हो चुके हुए हैं। Su-30 एक है, मिराज 2000 एक है और MiG-29 भी एक गिराया गया है। तो उसके अलावा
ईरान जो इजरायली मिसाइल है वो भी क्या इजरायली ड्रोन जो है اس کو بھی گرا دیا گیا. تو یہ ہم کیا کہتے ہیں جو سکور ہے وہ اب 8-0 کنفرمڈ ہیں, تصدیق شدہ ہیں. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ایک یہ انفارمیشن بھی دے دوں تاکہ پھر آپ ناظرین کے لیے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جی یہ اب 6 سے 8 ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اپنا شریعہ آپ نے جو خود ذکر کیا کہ جس قسم کی اپنا کیا کہتے ہیں ایئر بیٹل ہوا تھا 52 منٹس کا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ تاریخ میں ورلڈ وار 2 کے بعد سے اس قسم کی ایئر بیٹل جس میں تقریباً 110 جہاز ایئر میں تھے. اب یہ اپنا آج کی پریس کانفرنس کے دوران ہمارے ایئر مارشل طارق غازی صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ پوری آپریشنز ملٹی ڈومین آپریشنز کے بارے میں بتایا. میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی وہ اپنا انٹرنیشنل بارڈر کی طرف تو کراس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا ان کا. یہ تقریباً جو جنگ ہوئی ان جہازوں کے درمیان یہ تقریباً ان کا فاصلہ آپس میں کوئی تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, بیکاز وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ لاک ہو جائے اور ان کے اوپر کوئی میزائل جو ہے نا وہ داغ آ جائے. 200 کلومیٹر یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز اسلام آباد میں ہیں تو انڈیا کے جہاز گجرانوالہ کے اوپر ہیں. یہ فاصلہ تھا جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی تھی. یہ فاصلہ تھا, اور اس میں کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ نے کلوز کامبیٹ کے بارے میں سنا ہوگا, تو اب بی وی آر کی وجہ سے بیونڈ ویژول رینج میزائلز کی وجہ سے یہ اب کلوز کامبیٹ اب ایک قسم کا اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ دور سے یہ لڑتے ہیں, اور یہ اس دوران 52 منٹس کے جو پہلے آدھا گھنٹہ تھا یا 35 منٹ تھے, یہ بہت شدید لڑائی ہو رہی تھی جہازوں کے درمیان میں, کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ لاک کرنا چاہ رہے تھے کہ لاک ہو جائے, لاک ہونے کے بعد پھر یہ میزائل لانچ ہو جائے. ہماری جو ملٹی ڈومین جو آپریشنز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, جس میں کل چین کی بات کر رہے ہیں, اس میں سائبر, EW, اسپیس, اس کے بعد ہمارا ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم, گراؤنڈ بیسڈ ارلی وارننگ سسٹم, ہمارے ایئر ڈیفنس ریڈار, ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرولر, یہ ویل نیٹ ورکڈ اور they were fused with each other. تو ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے پائلٹس کو مل رہا تھا, لیکن بہت اپنا منورنگ کے بعد ان کو پھر لاکس ملنے شروع ہوئے. جب لاکس ملنے شروع ہوئے اس وقت یہ کیا کہتے ہیں یہ میزائلز لانچ ہونے شروع ہوئے, پھر 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن, اس طرح کر کے یہ اپنا ان کے جہاز گراتے رہے, اور بہت زیادہ جہاز اب لاک ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کی کمیونیکیشن ٹوٹلی ڈسٹرپٹ کر دی گئی تھی. 30-35 منٹ کے بعد وہ پائلٹس, ان کے جو پائلٹس تھے ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون کہاں ہے کیسے ہے, کمیونیکیشن آپس میں ٹوٹ چکی ہوئی تھی. اور اس کے دوران ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہماری اپنا وہ پینیٹریٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ کے اب یہ اتنے جہاز گرائے گئے جو کہ تاریخی ہیں. یہ اب آنے والے دہائیوں میں یہ پڑھایا جائے گا, یہ ایئر بیٹل پڑھایا جائے گا. سر آج DGISPR ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف اور ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے مشترکہ کانفرنس میں ایک بار پھر اسکریننگ کے ذریعے بھارت اور افغانستان کے تمام دہشت گردی کے ثبوت دکھائے اور باقاعدہ للکارا کہ اگر کسی کو ابھی بھی ابہام ہے تو وہ دوبارہ آ جائے. بطور سابق فوجی افسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی للکار اور پھر آج کا دن مارکہ حق کا بھارتی افواج اور جوانوں پر کس قدر بھاری ہوگا؟ اپنا بہت زیادہ بھاری ہوگا. صرف آج ہی بھاری نہیں, یہ پچھلے جس دن سے یہ مارکہ حق ہوا ہے اس دن سے وہ ان کی اپنی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں, وہ شرمندگی بھی بے تحاشا ہے, وہ کسی کے سامنے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں نا. اب جو ان کی چیف آف دی ایئر سٹاف ہیں, جو چیف آف, اب آپ نے انیل چوہان کا نام لیا ہے, اب انیل چوہان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو چھوڑے, اب آگے کیا سوچیں. تو وہ اس کو کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور نہ وہ کر سکیں گے کبھی بھی. یہ بہت 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 انپریسیڈنٹڈ یہ پروفیشنلزم کا جو اپنا کیا کہتے ہیں لیول تھا پاکستان ایئر فورس کا, وہ کسی کبھی شاید ہی کبھی مطلب تاریخ میں یہ کسی نے دیکھا ہوگا. تو یہ تو ان کو پتہ چل گیا ہے. اور یہ میں ابھی ہم فیوچر کی اگر بات کریں تو جس دن یہ مارکہ ختم ہوا اسی دن سے اپنا ایئر چیف نے اپنا جو پلاننگ شروع کر دی, اور یہ اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کیونکہ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپلیکیشن آف ایئر پاور کو,
تو وہ ان کی بہت سپورٹ ہے ٹورڈز دا پاکستان. جس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کی, ان کو سپورٹ اپنا CDF کی ملتی ہے. تو یہ ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, بہت کیا ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا. لیکن میں انڈیا کا جو اس وقت جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں شجیہ. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, بیکاز آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو آتھرائز اسٹرینتھ ہے نا اسکواڈنس کی, وہ 42 ہے. جی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اس وقت وہ دے آر آپریٹنگ ود اراؤنڈ 29 to 30 اسکواڈنس. انہیں اپنا MiG-20 فلیٹ پورا گراؤنڈ کرنا پڑ گیا, ٹیجاز جو ہے وہ گراؤنڈ کرنا پڑ گیا ہے. تو وہ ان کی جو انڈکشن تھی جہازوں کی, ان کی جو پلاننگ تھی, وہ ٹوٹلی آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ اپنا اس طرف وہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیشنز ملٹری کمانڈرز بن گئے, ملٹری کمانڈرز کیا کہتے ہیں سیاستدان بن گئے ان کے. تو وہ اس وجہ سے کافی ان کی جو ہے نا اب وہ ان کے فورسز میں کافی ویکنیسز اب نظر آ رہی ہیں. پاکستان ملٹری, پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے ان سے بہت آگے رہی ہے. وہ جو گیپ ہے وہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس گیپ کو وہ کور کر سکیں. وی ول آلویز بی اے ہیڈ انشاءاللہ. ہماری جو اس وقت بھی جو کوششیں جاری ہیں وہ اس وقت بھی ہم اپنا AI کی انٹیگریشن, انڈیجنائزیشن, جو ہماری نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پارک ہے, کوئی آئے اپنا ایئر مارشل طارق غازی بتا رہے تھے کہ 160 پروجیکٹس میچور ہونے والے ہیں اس وقت اپنا نیسٹیپ کے تھرو. یہ بہت بڑی کیپبلٹی کیا کہتے ہیں ہمیں مل رہی ہے تھرو دس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. AI کی جو اپلیکیشن ہے, لیکن اب کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ وی آر ریڈی. میں زیادہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا, بٹ آئی تھنک قوم کو اپنا پاکستان کی ملٹری, پاکستان پہ کی ایئر فورس پہ ہمیشہ فخر رہا ہے. وہ ہمیشہ اپنا کیا کہتے ہیں دے شوڈ ریمین کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ابھی کبھی بھی اگر انہوں نے فیوچر میں کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ان کو اپنا اذیت اٹھانی پڑے گی. بس دعاؤں کی ضرورت ہے. ہمارے ملٹری کے ساتھ ہے, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی کے ساتھ ہے, ان کی دعائیں چاہیے. باقی انشاءاللہ جتنی محنت ہماری جو فوجی اپنا جو کمیونٹی ہیں, جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ایئر فورس کے, جتنی محنت وہ کرتے ہیں وہ اپنا انشاءاللہ اسی طریقے سے محنت وہ اپنا جاری رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ چاہا تو اس سے بھی بہتر کیا کہتے ہیں ریزلٹس آئندہ فیوچر میں ملیں گے. بالکل, کیونکہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے ملٹائی ڈومین آپریشنز کی مہارت دکھائی. دنیا آج بھی جانا چاہتی ہے کہ کس طرح ہم انٹیلیجنس, اسپیس اور ایئر فورس نے ایک ایسا سنکرونائزڈ حملہ کیا جس نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اندھا کر دیا. آپ اس پیشہ ورانہ مہارت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اپنا یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا پاکستان اس چیز کی, پاکستان ایئر فورس اس چیز کی کام کر رہی تھی. ہمارے کیا کہتے ہیں یہ اوور نائٹ نہیں کیپیبلٹی ملی. یہ سائبر کمانڈ کی جو کیا کہتے کیپیبلٹی ہے, یہ اٹ واز اے سرپرائز ایکچولی ان کے اپنا انڈیا کے لیے. یعنی ان کا ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن سسٹم, EW سسٹم, جو ایئر وے سسٹم ہے, وہ ٹوٹلی ان کے کنٹرول میں آ گیا وہ سائبر کے. یعنی جہاز ابھی وہاں سے کیا کہتے ہیں ٹیکسی آؤٹ کرتے تھے, یعنی ابھی زمین کے اوپر ہی ہوتے تھے. تو یہاں ہماری اپنا جو کمانڈ سینٹر ہے وہاں پہ چیف ہمیشہ موجود رہے تھرو آؤٹ, ان کو اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ جی اتنے رفائل جو ہے نا وہ اب جو ہے نا تھوڑی دیر میں ٹیک آف کرنے والے, اتنے میراج 230 ٹیک آف کرنے والے. تو سائبر کی ایک کیپیبلٹی نے ان کو سرپرائز کر کے رکھ دیا. پھر ہماری جو EW کی کیپیبلٹی ہے وہ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر بھی ہم نے ہر الیکٹرانک جو اپنا اسپیکٹرم ہے وہ پورے کا پورا اس طریقے سے کور کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے ہم نے ان کی کمیونیکیشنز کو جیم کر دیا. اسی طرح سے سیٹلائٹ کا جو تھا, سیٹلائٹس نے بھی ان کی کمیونیکیشن کی جیمنگ اس حد تک کر دی تھی کہ جب آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ گزر گئے تھے تو یہ آپس میں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یہ آپس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. اگر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ اپنا کنٹرولر ان کو نہیں وارن کر پا رہا, ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ کمیونیکیشن بریک ہو رہی ہے, ان کا ڈیٹا لنک سسٹم ٹوٹلی اپنا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کو جب ملاتے ہیں اور ہماری طرف سے یہ سب چیزیں وہ نیٹ ورک
اور ایک بالکل سنکرونائزڈ آرکسٹریٹڈ طریقے سے ایک سمفنی کی طرح یہ کیا کہتے ہیں یہ اپنا یہ ساری چیزوں کو امپلوائے کیا جا رہا تھا. تو اور الحمدللہ یہ اس میں کیا کہتے ہیں جو کمانڈ سینٹر میں ہماری لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے کریڈٹ اس جاتا کو اس طریقے سے ہے. بالکل. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی اس سارے اس میں، عسکری قیادت اور سیاسی حکومت کے درمیان ہم آنگی جو اس جنگ کے دوران نظر آئی وہ دنیا کے لیے بہت حیران کن تھی، خصوصاً ہمارے دشمن پڑوسی کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو میڈیا وار فیئر میں یہی بیانیہ بنایا تھا کہ پاکستان اندرونی طور پر اختلافات سے گھرا ہوا ہے اور یہ موجودہ سول اور ملٹری قیادت کا جو ہم آنگ ہونا ہے، اس کو مستقبل میں بھی آپ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اب تو بھارت کے اندر بھی بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ مودی نے فوج کو سیاست کے لیے استعمال کیا، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ اب کیا وہ دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کے لیے کے بارے میں سوچیں گے بھی صحیح آفٹر دس؟ اپنا نشا جی اپنا جس وقت یہ مارکہ حق ہوا تھا تو بہت سے اس وقت تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ شاید یہ سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دوبارہ کوشش کریں گے اپنا اس سندور کو اپنا دوبارہ ری لانچ کرنے کا. لیکن ہمارا اپنا ذاتی خیال تھا جو ہمارے اپنا کہ یہ اتنی بری طرح سے ان کو مار پڑی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیا. تو یہ ٹو اینالائز اسیس اور جو اپنی ویکنیسز کو ریموو کرنا بڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یہ 4 مہینوں میں پتہ چل گیا اوہ یہ ہو گیا اس طرح سے ہو گیا تو اب ہم یہ کر لیں گے. وہ بہت زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں اب شرمندگی تو اٹھانی پڑی ہے، لیکن ان کی نان پروفیشنلزم کو آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ان کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جو کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ PL-15E کا سمجھ رہے تھے لیکن ہمارے پاس تو PL-15 تھے. یہ کیا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ دوسری چیز میں یہ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے. انہوں نے جب سے رفال انڈکٹ ہوئے تھے انہوں نے پوری تیاری شروع کر دی ہوئی تھی. انہوں نے یہ اپنی طرف سے ملٹی ڈومین اپنا آپریشنز کو بھی کل چین کو بھی اپنا انہوں نے اس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی. اور اسرائیل کی جو کیا کہتے ہیں اپنا پائلٹس ہیں، اسرائیل کے جو انسٹرکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ انگیج تھے. بالکل. اور دوسرا سر، ہمارے اندرونی مسائل چاہے جتنے بھی ہوں، جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جہاں ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو پھر ہم بحیثیت قوم متحد ہو جاتے ہیں، یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عتیب صدیقی صاحب، ہمارے سے ناظرین گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.